अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोफेसर जलील भट्ट मुख्तलिफ शख्सियात से आपका तारुफ़ कराते हैं, डिटेल बताते हैं, उनके अचीवमेंट्स बताता हूँ। आज जिस शख्सियत का हमने इंतखाब किया है वो मल्टी इन वन है, मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी हैं। अगर उनके कामों को देखें तो मेरा ख्याल है कि मुझे एक बड़ी लंबी एक लिस्ट के ऊपर बताना पड़ेगा कि इन्होंने ज़िंदगी में क्या क्या अचीवमेंट्स की। तो मैं मज़ीद वक्त ज़ाय किए बगैर मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ मोहतरम जनाब मोहम्मद इकबाल साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक सर। मैं पिछले कुछ 13-14 साल से आपके बारे में सुनता आ रहा हूँ कि आप माशाल्लाह एफएम की दुनिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे और बहुत सारे आपकी एक बैकग्राउंड में अचीवमेंट्स हैं। मैं चाहूँगा कि मेरे नाजरीन जो हैं वो बराह रास्त आपसे हम सुनना चाहेंगे कि अपनी लाइफ का अर्ली लाइफ से लेके मैट्रिक तक के ज़माने की कुछ ख़ास ऐसी चीज़ें बताएं कि जो लोग आज इस एज में हैं वो किस तरह उस अगर मुश्किलात आती तो निकल सकते हैं और अपनी कोई अचीवमेंट्स हैं, स्ट्रगल कैसे की। थोड़ा सा मैट्रिक तक का पीरियड, फिर उसके बाद हम चलेंगे। जी सर। अच्छा जलील भट्ट साहब, ऐसा है कि पहले जब मैंने कैरियर स्टार्ट किया, बल्कि ज़माना तालब इल्मी में मेरे जहन में ही नहीं था कि मैं मीडिया जैसी लाइन का इंतखाब करूँगा, क्योंकि ये वो दौर था कि जिसमें मीडिया को एक बंद गली समझा जाता था कि एक मरवा आप इंटर हो गए। टेलीविज़न भी चंद मखसूस से थे, एक पीटीवी था, प्राइवेट चैनल तो काफ़ी बाद में आए। तो इसका मतलब है कि अगर आप उस फील्ड के अंदर इंटर नहीं हुए तो आपके पास आगे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं बनता था। तो उस दौर के अंदर जब रेडियोज़ आए तो उस वक्त एक रास्ते में जाते हुए सुना तो फिर सोचा कि यार ये बंदा बोल रहा है, अच्छा बोल रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं कोशिश करके मज़ीद इससे अच्छा बोल सकता हूँ। गुड। तो उसके बाद खैर ऑडिशन दिया और ऑडिशन के हवाले से एक अच्छी एक रही, एक अच्छा फीडबैक रहा उनकी तरफ से भी। तो और मेरा ख्याल है कि फैसलाबाद के अंदर जो रेडियो की स्टार्टिंग थी मेरी, उसमें ये हुआ कि पहला मैं वाहिद शख्स था जिसके सबसे पहले प्रोग्राम सेलेक्ट हुए मस FM 103 के ऊपर। तो ये जहाँ तक ये स्ट्रगल की बात आपने की कि मैट्रिक के बाद ज़माना तालिब इल्म में वही जो रूटीन के सभी स्टूडेंट्स के जहन में होता है, जो कि हमारा एक कल्चरली एक जहन के अंदर बिठा दिया जाता है कि अब डॉक्टर बनना है जी, इंजीनियर बनना है, पायलट बनना है, ये इस किस्म के। तो असल में इंसान सोचता कुछ है लेकिन तकदीर के अपने फ़ैसले होते हैं कि उसको किस तरीके से लेकर चलना है। तो कुछ यही रहा, ये अपनी मुतय्यन करदा फील्ड नहीं थी, लेकिन बाज़ औक़ात जहन के अंदर जो एक होता है ना कि जिस इंसान सोचता है कि यू हैव अ वेरी बिग आर्टिस्ट इनसाइड यू। तो मेरा ख्याल है कि ये मुझे लगा कि मेरा ख्याल है कि आर्ट का थोड़ा सा कुछ जरासीम मेरे अंदर मौजूद हैं, तो इसी फील्ड को आगे लेके चलते हैं। तो सो फिर मैंने इंतखाब किया, लेकिन किसी चीज़ को एडॉप्ट कर लेना वो कोई इतना मसला नहीं होता। असल में मसला ये होता है कि आप उस चीज़ को बाकियों से हट के नुमायाँ करके करें। एवरेज रह जाना जो ना वो तो सभी कर लेते हैं, लेकिन अबव एवरेज होना यही चीज़ थी और अपनी कोशिश रही और अल्लाह ताला ने जितनी मेहनत की उससे कहीं बढ़ के इसका वो सिला दिया। सर आपकी अभी जो रिस्पांस किया मेरे क्वेश्चन पे आपने, उसमें दो बातें हैं, एक अपने तकदीर का कहा, एक अपने स्ट्रगल की बात की। तो ये ज़रा मेरे नाज़रीन को बताइए कि ये जो तकदीर का जो कंसेप्ट है और जो स्ट्रगल है, इसकी परसेंटेज में शायद आसानी से लोग मेजर कर सकें, कितने परसेंट इंसान की सक्सेस में तकदीर या स्ट्रगल का होता है, इस पर थोड़ी सी ज़रा बात कीजिएगा। अच्छा, अगर तो आप तकदीर के ना इसके भी मुख्तलिफ डायमेंशंस हैं, मुख्तलिफ इसके नुक्ता नज़र से इसको देखा जा सकता है। लेकिन मेरे ख़्याल में तकदीर जो है ना, अगर इसको सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से देखा जाए, क्योंकि हम इसको रिलेट कर रहे हैं अपॉर्चुनिटीज़ के साथ कि अपॉर्चुनिटीज़ कितनी मिलती हैं। अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं बहते पानी के धारे की तरह होती हैं। अगर तो आपने उस लहर को पकड़ लिया तो आप सक्सेसफुल हो गए, अगर वो आपके हाथ से निकल गई तो फिर नहीं। लेकिन एक बुक है जिसका नाम है बादशाह द किंग, उसका उर्दू में तर्जमा भी हुआ है। मेहनत का कोई अल्टरनेट नहीं है। तकदीर जो है वो उसके मामलात एक्सेप्शनल होते हैं, इत्तफाकात रोज़ रोज़ नहीं होते। कुछ लोग लकी भी होते हैं, लेकिन लकी भी इस सेंस में कि शायद कभी तकदीर ने यावरी की तो उसमें वो कोई कुछ अच्छा कोई सिलसिला बन गया। लेकिन आमतौर पर जो मेहनत करने वाले होते हैं वो आज नहीं कल नहीं परसों किसी न किसी जगह पे पहुंच जाते हैं। और दूसरा, अगर वो अपनी उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाते, उनको एक आदत उनकी डेवलप हो चुकी होती मेहनत करने की, और जब मेहनत करने की आदत डेवलप हो जाए फिर आप किसी भी फील्ड के अंदर आप चले जाएं, आप अपनी जगह बना लेते हैं। सर जो सक्सेस स्टोरीज़ जो दुनिया में मिलती हैं और इस तरफ बड़ी नाकामियों की भी स्टोरियाँ मिलती हैं, तो क्या मेहनत और मेहनत जिस तरह कहते हैं काम, क्या विजन के बगैर, क्लैरिटी के बगैर मेहनत कहीं मंजिल पे ले जाती है?
محنت تو سر اگر دیکھیں تو گدھا بھی بہت کرتا ہے. وہ بھی سارا دن وہ جو ہارڈ ورکنگ کرتا ہے, لیکن وہ اتنا سکسیزفل کیوں نہیں ہے؟ تو وہ سارا دن اس کی قسمت میں کیا وزن اٹھانا ہی لکھا ہوا ہے. ویژن کی جو بات کر رہے ہیں, ویژن کے ساتھ میں ہونا ضروری ہے. ڈائریکشن آپ کے ذہن میں ہونا کہ یہ چیز میں کرنے جا رہا ہوں. سب سے پہلے بات ہے لائف از جسٹ فار ونس. پہلی بات جو اس کی ہے اس کے اندر کہتے ہیں کہ جب پرندوں کا کاروبار کرنا ہی ٹھہرا تو بندہ باز بیچے چڑیاں ضرور بیچنی ہے. جب زندگی ایک بار ہے آپ اپنی پریورٹیز طے کر لیں, اور انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی. اب جب ہم نے اس کو فوکس کر لیا کہ یہ چیز ہم نے کرنی ہے, تو لیکن یہ ہے کہ اب اس کو آپ کی یہ پریورٹیز آپ طے کریں کہ یہ چیز میرے لیے امپورٹنٹ ہے, یہ چیز میرے لیے کم امپورٹنٹ ہے, یہ چیز اس سے کم امپورٹنٹ ہے. تو جب پریورٹیز جس پہ پہلے ایک سیٹ کر لیں, پہلے ہوم ورک کر لیں اس کے اوپر کہ یہ چیز کرنی ہے. ہم اصل میں بہت سارے ہم اصل میں کہتے ہیں کسی سے پوچھیں نا, یہ آپ ویژن کی بات کر رہے ہیں, اس کو میں کسی اور سینس میں لوں گا کہ اس کو لائف کے اندر آپ کا گول کیا ہے, آپ کی اچیومنٹ کیا ہے. آپ نے یہاں سے لاہور جانا ہونا تو کتنا 2 گھنٹے کا رستہ ہے. 2 گھنٹے کے اندر ہم پلان کرتے ہیں جی ہم نے ڈیپو پہ جانا ہے, ہم نے وہ کس سروس پہ ٹرین پہ جانا ہے, ہم نے اپنی کنوینس پہ جانا ہے, یہاں پہ ہم نے کیسے نکلنا. اب 2 گھنٹے کے سفر کے لیے ہم کتنی پلاننگ کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ زندگی کے بارے میں دیکھیں نا, تو زندگی کے بارے میں ہم نے اگلی کلاس کا نہیں ہم نے سوچا ہوتا کہ اس کے بعد ہم نے کرنا کیا ہے. تقدیر کے اوپر چھوڑا ہوتا ہے, دیکھیں گے سچویشن کیا بنتی ہے اس کے مطابق ہم کریں گے. ویژن ساتھ میں ہونا بہت ضروری ہے. ایٹ لیسٹ آپ ذہنی طور پر کلیئر ہوں آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. اچھا اقبال صاحب, بات یہ ہے کہ میں ایک ایسا بھی کوشچن آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ تھاؤزنڈس ملینس لوگوں کا یہ کوشچن ہے. ذرا آپ کا بہت میں چاہوں گا کہ اس کا رسپانس ایسا ہے کہ لوگوں کے لیے کہ لرننگ کی بات. ایک بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک آپ کو اپرچونیٹیز جو آپ نے ملتی رہیں, آپ کے اندر آرٹ بھی تھا, آپ کو اپرچونیٹیز مل گئیں, اسٹرگل بھی کر لی. آپ کا ود دا پیسج آف ٹائم نا ایک امیج بنتا جاتا سوسائٹی میں, فیملی میں, نیبرز میں, لوگ سارے کہ یہ اقبال صاحب بڑے اس طرح ہیں, اس طرح ہیں, اس طرح ہیں, اس طرح بنتے بنتے شیپ آپ کو سوسائٹی دیتی ہے نا, سوشلائزیشن کا پروسیس ہے. اب آپ کو جا کر اپرچونیٹی ملتی ہے پرفارم کرنے کی. بیسیکلی آپ آرٹسٹ تھے, ایج ہوگی آپ کی زیادہ, امیج بن گیا پروفیسر ہیں, فلاں فلاں ہے. اب آپ کو ایک ایسا چانس ملا ہے جو کبھی بچپن اور جوانی میں آپ نے چھپا رکھا تھا. اب جب وہ پرفارم کریں گے تو سب سے پہلے ریزسٹنس, تو جو ریزسٹنس آتی ہے فیملی سے, فرینڈ سے, چونکہ ان کے ذہنوں میں کنسٹرکٹ ہوا ہوتا ہے وہ امیج کہ جناب پروفیسر ہو کے ٹک ٹاک پہ کام کر رہے ہو, وہ یار آپ یہ آرٹ کر رہے ہو. ایسے لوگ کیا کریں سر, وہ ان کے بارے میں کچھ بتائیں. اچھا, پہلے جو ریزسٹنس کی بات کی نا, تو میں وہ کروں گا, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. جی جی. تو جہاں تک بات ہے نا, 2 چیزیں اس میں ہے کہ پہلی بات یہ کہ آپ خود کیا کرنا چاہتے ہیں, دوسرے نمبر پر لوگ کیا چاہتے ہیں. اگر آپ لوگوں کے اوپر رہیں گے تو لوگوں نے تو جو ایک اسپرچول پرسنالٹی تھی, جو ولی تھے, پیغمبر ہیں, ان کے بارے میں ابھی گوسپنگ کرتے ہیں, ان کو نہیں انہوں نے چھوڑا تنقید سے. ہم آپ تو عام آدمی ہیں, تو آپ دیکھیں کہ آپ کی سیٹسفیکشن کس میں ہے. ساری عمر ہم بہت سارے کام جو ہیں, بہت سارے زندگی کے معاملات جو ہیں وہ ہم خود نہیں ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے, لوگوں کی رائے کے مطابق ہم موو کر رہے ہوتے ہیں. تو لوگ آپ کی زندگی ڈیسائیڈ کرنے والے نہیں ہیں. دس از یور لائف, دس از یور رائٹ ٹو ڈیسائیڈ یور لائف. تو آپ خود وہ کریں کہ جو چیز آپ کی سیٹسفیکشن ہے, جو چیز آپ کرنا چاہ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ چیز جو ہے میں نے زندگی میں اب جا کے کہیں سیکھی ہے کہ نہیں, لوگ کسی بھی حال میں, آپ اچھے ہیں, آپ برے ہیں, آپ بہت اچھے ہیں, آپ بہت برے ہیں, اس حوالے سے لوگوں کو کوئی تعلق, انہوں نے آپ کے بارے میں کہنا ہی کہنا ہے. تو کیا ان ساری باتوں کو مد نظر رکھے آپ وہ کیوں نہیں کرتے جو آپ چاہتے ہیں. اور دوسرے نمبر پر دیکھیں, ایک کوئی کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں نا, تو اسٹارٹ کے اوپر ایک آپ کو مثال دیتا ہوں میں. دس از مائی اون ایکسپیرینس. کچھ لوگ جو ہماری ایک کمپلیکس سوسائٹی کے اندر انگریزی بولنا چاہتے ہیں نا, اکثر لوگ, ہوتا پتہ کیا ہے کہ ہم کیوں نہیں بولتے. ایکچولی وی ہیو اے فیئر ان سائڈ اس. ہمارے اندر ایک خوف ہے. کس چیز کا خوف ہے؟ اگر میں بولوں گا, اگر میں غلط انگریزی بولوں گا, جو سامنے والا بندہ وہ میری غلط انگریزی کا مذاق اڑائے گا, پھر نہیں بولنی ہے تو کیوں بولنا پہ تو. لیکن اگر آپ کے اندر پیشن ہے, اگر آپ اس کو لوگوں کی باتوں کو اگنور کر کے مسلسل کرتے جاتے ہیں, بیلیو می کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ سیم جو لوگ ہوں گے وہ آپ کو کہیں گے واو یو ہیو اے ویری گڈ ایکسنٹ, یو ہیو اے ویری گڈ فلوئنسی. تو یہ چیز ہے, اگر تو آپ نے ڈائریکشن دی ہوئی ہے تو آپ لوگوں کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں نا وہ کام, اس کا مطلب یہ آپ خود نے ڈیسائڈ کر رہے, یہ آپ لوگوں کی مرضی کے مطابق چل رہے تھے. اچھا سر, آپ کی ماشاءاللہ اچیومنٹس جب دیکھتے ہیں مختلف سیکٹرز میں, اب جو ینگسٹر جو بچے ہیں, بچیاں ہیں, وہ اس فیلڈ کو اپنانا چاہتی ہیں, تو ان کو ایک تو سب سے پہلے فیئر والی بات بھی ہے, پھر ریزسٹنس بھی ہے, اپرچونیٹیز نہیں ہیں.
آپ کو ٹپس ایسی دیں ینگسٹر کو کہ اگر وہ آپ کے اس فیلڈ میں جو میں سمجھتا ہوں الیکٹرانکس کی دنیا جو ایف ایم کی ہے, ریڈیو ہے, جو آپ کا ماشاءاللہ یہ سب کچھ چیزیں, وہ بچے کس فورم پہ جائیں, کہاں کیا کریں, کوئی اپنا کوئی ٹریننگ کا کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ ہے, آپ خود ماشاءاللہ اتنے بڑے ٹرینر ہیں اس فیلڈ میں, تو میں چاہوں گا کہ اپنا آپ کا سیل نمبر بھی اگر میرے ہم دکھا سکیں اس کے اوپر یا بتا سکیں, تو میرے ان بچوں کے لیے جو ینگسٹر بچے ہیں وہ آپ کی طرح آگے آنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے کوئی. اچھا چلے میں اس حوالے سے تھوڑا سا میں بتا دوں کہ پہلے میڈیا کو کنسیڈر کیا جاتا تھا کہ ریڈیو ہے, اخبارات ہیں, ٹیلی ویژن ہے, لیکن سوشل میڈیا نے ایک ریولیوشن لے کے آیا ہے اس میڈیا کی انڈسٹری کے اندر. سوشل میڈیا میں کیا ہے کہ اس کے اندر باؤنڈری کوئی نہیں ہے. اگر آپ کے پاس ایک ماؤس ہے, آپ کے پاس اب موبائل فون ہے, اینڈرائڈ اسمارٹ فون ہے, اور آپ پوری دنیا کے ساتھ دیکھیں اس میں کے اندر کوئی باؤنڈریز نہیں ہے آپ کے لیے, آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں پوری دنیا میں کہیں بھی. آپ اپنی آواز کا کوئی ریڈیس نہیں ہے کہ یہاں تک آپ کی آواز جائے گی, یہاں تک آپ کی ٹرانسمیشن جائے گی. نو, اگر آپ کے پاس اپرچونٹی ہے اور اگر آپ دنیا پہ, اگر آپ کے اندر بھی کچھ ہے, اگر آپ دنیا پہ اثر انداز نہیں ہو سکتے تو دنیا کا قصور نہیں, آپ کا اپنا قصور ہے, آپ کے پاس سب کچھ ہے. اب یہ ہے, اب آپ پہ, آپ کے ٹیلنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا ٹیلنٹ آپ کے اندر ہے اور کس طریقے سے آپ اس کو ایکسپلور کریں گے. تو اس کا بہتر حال تو یہی ہے کہ اس میں کیونکہ یہ اس کے اندر کوئی سیٹ باؤنڈریز نہیں ہے سوشل میڈیا میں, لیکن ایک بہت بڑی ٹریننگ کی جگہ ہے کہ آپ اپنی جو غلطیاں ہیں اس سے سیکھ بھی سکتے ہیں, اور جو اچھے, جو آپ کے آئیڈیل ہیں, جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں, ان کی طرف دیکھ کر اپنے آپ کو مزید بہتر بھی بنا سکتے ہیں. تو یہ ہے, آپ کو بہت سارے کہتے ہیں کہ حالات کبھی بھی سازگار نہیں ہوتے, کہ اکثر لوگ جو ہیں میڈیا انڈسٹری کے اندر جو انیشیل سٹیپ آپ اپنے گھر سے لے سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ موبائل فون ہے آپ کے پاس, اسمارٹ فون ہے آپ کے پاس, آئی فونس ہیں آپ کے پاس, لیپ ٹاپ ہے. اب ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے ہم رک کیوں جاتے ہیں کہ اچھا فلاں ہمارے پاس فلاں برانڈ کا مائک ہوگا پھر ہم یہ سٹارٹ کریں گے, فلاں ہیڈ فون ہوگا پھر سٹارٹ کریں گے. اویلیبل ریسورسز جو ہیں آپ کے پاس, آپ وہیں سے سٹارٹ کر دیں. اس سے یہ ہوگا ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ کے اندر جو ہے امپرومنٹ آتی جائے گی. تو باقی یہ ہے کہ ایک پیور ٹیکنیکل فیلڈ بھی ہے, لیکن جن لوگوں نے کرنا ہوتا ہے ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں, وہ ہو جاتا ہے. اچھا سر, یہ میڈیا کی دنیا میں ٹائم کی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے, تو مطلب ہر لمحہ جو ہے نا اس کو کیچ کرنا ہوتا ہے. اچھا, یہ کرتے 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 اپنی ازدواجی زندگی عام طور پر ایسے لوگوں کی ڈسٹرب ہوتی ہے, تو جیسے کہتے ہیں ویڈنگس یا ویلڈنگس ہوتی ہیں, تو آپ کے خیال میں جو لوگ موسٹلی ہم پڑھتے ہیں اسکینڈلز اور یہ وہ, کیا انسان کو زندگی میں محبت جو ہوتی ہے, محبت جو ریئل سینس میں محبت ہے, وہ کبھی کسی سٹیج پہ وہاں ہو جائے جہاں پر سوچا بھی نہیں ہوتا, اور یہ ہونے اور کرنے میں تھوڑا فرق ہے. میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ چلتے چلتے ظاہر ہے کہ اس فیلڈ میں آپ کو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اس کی باؤنڈریز نہیں ہیں, کہ جن کے ساتھ آپ کو نتھی کر دیا جاتا ہے, ویلڈنگ کر دی جاتی ہے, وہ نبھانا ایک بندے کی نبھاتے نبھاتے اپنی وہ جو اصل کریٹیوٹی سے چلا جائے, یا اس کو کسی سٹیج پہ بغاوت کر دینی چاہیے. کیا کریں, میڈیا کی دنیا سے وابستہ لوگ اپنی محبتیں پالیں یا وہ بندھے ہوئے رشتوں کو پالیں؟ آپ کے اس سوال میں دو سوال ہیں. ایک جو میں ابھی تک سمجھاؤں کہ ایک شادی جو ہے, یہ ویڈنگ جو ہے, یہ ویڈنگ ہے یا ویلڈنگ ہے, نمبر 1. نمبر 2, محبت کے حوالے سے. اچھا پہلے محبت کو میں ایکسپلین کر دوں. محبت کو نا بعض اوقات بڑے مخصوص معنوں میں لیتے ہیں. محبت ایموشن ہے جس طریقے سے باقی ایموشنس ہیں, جیسے نفرت ہے, جیسے غصہ آ گیا کسی کو, اسی طریقے سے کوئی فوبیا ہے. تو محبت کو کس طریقے سے مخصوص مان, اگر اور دیکھیں محبت جو ہے نا وہ کسی سے بھی ہو سکتی ہے, بغیر کسی وجہ کے ہو سکتی ہے, لیکن جو نفرت ہوتی ہے نا یہ بغیر وجہ کے نہیں ہوتی, اس کے لیے کوئی وجہ کا ہونا ضروری ہے. اچھا, اب آ جاتی ہے آپ کی بات کہ محبت جو ہے, اگر آپ دیکھیں اس کی 2-3 ڈائمنشنز میں آپ کو دیتا ہوں. محبت تو ہمیں ان سے بھی ہیں جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے بھی ہے, اللہ تعالیٰ سے محبت ہے. اب یہ ہے کہ بعض اوقات محبت اس گاؤں سے بھی ہوتے ہیں جہاں پر جن کی گلیاں جو ہوتی ہیں وہ بھی اپنا گھر لگ رہی ہوتی ہیں. محبت اس درخت سے بھی ہوتی ہے بچپن میں جس کے وہ درختوں سے ہم وہ پتھر مار کے بیر توڑ کے کھایا کرتے تھے. محبت اس دادی ماں سے بھی ہوتی, نانی ماں سے بھی ہوتی ہیں, جو بچپن میں ہمیں وہ جو کہانیاں سنایا کرتی تھی اور کبھی اس کہانی میں شہزادہ شہزادی کا کردار دے دیا کرتی تھی. تو محبت جو ہوتی ہے کہ
اس شہر سے بھی ہو جاتی ہے, وہاں پر کبھی ہم گئے نہیں ہوتے لیکن وہاں پر کوئی رہتا ہے. محبت ان راستوں سے بھی ہو جاتی ہے کہ جن راستوں پر جانے والے واپس آنے کا وعدہ کر کے گئے ہوتے ہیں لیکن واپس نہیں لوٹتے, اور آنکھیں انہیں رستوں کی ہو جاتی. تو یہ محبت کی مختلف ڈائمینشنس ہیں. اب آتے ہیں کہ آپ کو ایک روٹین کے مطابق جو محبت جو ہوتی ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان محبت, سر اگر تو آپ سنسیئر ہیں کسی کے ساتھ, کچھ چیزیں ڈیمانڈ کرتی ہے محبت. اگر تو آپ کو کسی شخص سے اس لیے محبت ہے نا کہ اس کی آنکھیں خوبصورت ہیں, اس کا چہرہ خوبصورت ہے, تو یقین مانیں کہ آپ کی محبت میں کھوٹ ہے. اگر تو, اور محبت جو ہے نا, اگر اس کے جواب میں آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اسے اتنا کیئر کر رہا ہوں, اتنی محبت کر رہا ہوں, اور جواب میں مجھے اتنی ہی محبت ملے, تو پھر بھی آپ کی محبت مشکوک ہے. کیونکہ محبت جو ہے نا یہ دینے کا نام ہے, لینے کا نام نہیں ہے. اب جو ہے اگلی بات جو آ جاتی ہے کہ محبت ویلڈنگ ہے یا ویڈنگ. تو اس کے اندر شادی جو ہے, تو ویڈنگ جو ہے بیسیکلی عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا آپ کمپرومائز کرنا چاہیے, کمپرومائز کرنا چاہیے, یہ چیز ہے. لیکن یہ کنسیپٹ غلط ہے. کمپرومائز سے مراد یہ کہ ایک بات آپ کی یا میری غلط بات ہے نا, تو ایک شخص کمپرومائز ایک بار کرے گا, دوسری بات پہ کمپرومائز کرے گا, تیسری بات پہ کرے گا. کمپرومائز جو ہے یہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا. یہ ویلڈنگ ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب نے جوڑا ہوا اس چیز میں. لیکن کمپرومائز سے ہٹ کے اگر آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے, آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ایک دوسرے کو, آپ کی خوشی غمی اور باقی ساری چیزیں, تو پھر جو ہے نا یہ اس کو جو ہے انڈرسٹینڈنگ جو ہے یہ ڈیولپ ہو جائے تو آٹومیٹکلی باقی معاملات وہ سالو ہوتے جاتے ہیں. اور دوسرے نمبر پر ایک اور میں ایک آپ کو چیز بتاؤں کہ محبت کے حوالے سے, خیر یہ کافی لمبا ہو جائے گا, اس کو دوبارہ کسی اور نشست کے لیے رکھ لیتے ہیں مزید. چلے سر. اچھا سر, ابھی آپ بات کر رہے تھے محبت پہ, تو آپ نے کہا کہ یہ بڑا کمپریہنسو اور اس پہ بڑی ڈیٹیل چاہیے. یقیناً ہم آپ سے اس پہ ایک پورا ایک سیشن کریں گے. لیکن اب میں جو 3 ٹرمز یوز کروں گا اس کے اوپر بے شک مختصر سے بات کیجیے. ایک محبت ہے, ایک پیار ہے, ایک سیکس ہے. محبت کا اظہار پیار ہے, وہ کسی سینس میں بھی, میں نے بچے سے, اور جیسے آپ نے ساری مثالیں دی تھیں. کیا محبت اپوزٹ سیکس کے درمیان جو ہے وہ اس کا آخری سیکس کے اوپر ہی جا کے باتیں ختم ہوتی ہیں, یا زندگی میں یہ بڑی کنفیوژن ہے سوشل میڈیا کے اوپر. ہر دوسرا بندہ اس کو آئی لو یو, آئی لو یو, آئی لائک, مطلب یہ لفظوں کی جگالی لگتی ہے, یا کچھ مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ محبت کی معراج جو ہے وہ ایک انسان کا ایک اس کو سیکسول ریلیشن پہ جا کے ختم ہوتی ہے. مطلب ایسا آپ میں ایک بات بتاتا ہوں اس حوالے سے کہ اگر آپ محبت کے حوالے سے یا باقی معاملات میں کسی اپوزٹ, if I talk about opposite gender, تو اگر آپ اس سے وہ کرنا چاہتے ہیں کہ چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ میرا ریلیشن ہمیشہ قائم رہے, تو آپ اکثر جیسے ہوتے ہیں ینگسٹر جو ہوتے ہیں, اکثر میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی بات کر رہا ہوتا ہوں کہ یہ جو ہوتا ہے نا, بعض اوقات ہم کہہ دیتے ہیں کہ اکثر جو ہے وہ دوسری سائڈ پہ وہ باتیں جانا شروع ہو جاتی ہے, رومانس اور یہ سیکسول پوائنٹ آف ویو سے. لیکن یہ دیکھیں کہ اس کے بعد آپ کے پاس آگے جانے کے لیے کچھ نہیں ہے, دیٹس دا اینڈ پوائنٹ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس بندے کے ساتھ لانگ ٹرم ریلیشن رہے, اسپیشلی اپوزٹ جینڈر کے ساتھ, تو یہ جو ہے سیکس ٹاپک جو ہے نا, یہاں پر اگر آپ اس کو سٹاپ کر دیں گے, یہاں پر اپنے آپ کو ایک لمٹ دیکھیں, ایک جو نا ایک لائن ہے باریک سی, اگر آپ اوپر چلے جاتے ہیں آپ اوور ہو جاتے ہیں, آپ اس لائن سے نیچے رہ جاتے ہیں تو آپ پراپر طریقے سے اپنے اس فیل کو, اپنے اس ریلیشن کو برقرار نہیں رکھ سکتے. ان دونوں چیزوں میں آپ نے لائن کے بین بین رہنا ہوتا ہے, ساتھ ساتھ رہنا ہوتا ہے, اور یہ اس چیز کی خوبصورتی ہے. ایک لاسٹ کوشچن ہے کہ سوشل میڈیا کو جو آج کے نوجوان جو اڈاپٹ کر رہے ہیں, اس کے مختلف ایپس ہیں ساری, اس میں کس طرح اسپیشلی گرلز جو ہیں وہ ٹیلنٹ ان کے پاس ہے, لیکن جو ہی وہ اس کے اوپر پرفارم کرتی ہیں یا اپنا کوئی ٹیلنٹ دکھاتی ہیں تو فوری طور پر ایک بہت بڑا مطلب ایک لاٹ ہے جو بچوں کو ڈسٹرب کرتی ہے, اور بہت ساری بچیاں پھر اس پہ پرفارم نہیں. لاسٹ پہ آپ یہ بتائیں کہ کس طرح یوز بھی کریں اور وہ اوائڈ بھی کر سکیں, کوئی ایسی کوئی ٹیکنیکل بات بتائیں, یا کوئی بات آپ کی پرواہ نہ کریں, میں کیسے لوگ سوشل میڈیا پہ بھی رہیں اور اپنا اس کو کوئی اس طرح کے ریزسٹنس میں وہ بیچارے. ایسے 2 طرح کے ہیں, ایک میل اور فیمیل. اصل میں یہ ہمارا معاشرہ بیسیکلی, آپ کو اگر میں کھلی سیدھی سی بات کروں تو مردوں کا معاشرہ ہے اوور آل. مرد اگر جو مرضی کرتے رہیں ان کو کوئی پوچھے گا نہیں, لیکن اگر فیمیل کی کوئی چھوٹی سی بات بھی پن پوائنٹ ہو جاتی, ہائی لائٹ ہو جاتی ہے, تو بعض اوقات اس کی ساری زندگی کے لیے مسئلہ بن جاتی ہے. اب دوسرے نمبر پر اگر صرف اس کو سیلف ریسپیکٹ کے زمرے میں دیکھا جائے, اگر میل کے حوالے سے, اگر بوائز کے حوالے سے میں بات کروں, ینگسٹرز کے حوالے سے, تو انسان کا اتنا سستا ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس کی طرف دیکھ لے تو اس کے پیچھے پیچھے جو ہے وہ چلتا جائے.
ایک جو ہے سیلف رسپیکٹ جو ہے ایک میل کے اندر بھی اور ایک فیمیل کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ فیمیل کے حوالے سے آپ کیونکہ رہنا تو اسی معاشرے کے اندر ہے، ٹیلنٹ بے تحاشا ہے، جتنی دیر تک آپ کو آپ کی طرف سے ایک آپ کے ساتھ ایک ہے نا کہ ایک آپ کو شٹ اپ کال اگر آپ کو یا آپ اس کو اگر آپ کو اوور آپ کی لمٹ کو کراس کرتا کر دیں گے، کسی بندے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آپ کی طرف وہ کر سکے، کسی قسم کا وہ پرسیڈ کر سکے. ہاں آپ نے اپنی باؤنڈریز یو ہیو ٹو سیٹ یور اون باؤنڈریز کہ دس از مائی باؤنڈری، اور ود ان باؤنڈریز یہ آپ پہ ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی فیملی کے اوپر، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے کلچر کے اوپر اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہاؤ مچ ریلیجیس یو آر کہ یہ میری باؤنڈریز ہیں، ود ان یور باؤنڈریز آپ نے کیا پرفارم کرنا اور دوسروں کو کیسے ان کی باؤنڈریز میں رکھنا ہے. اور یہ چیز جو ہے لڑکیوں سے بہتر اور کوئی نہیں جانتا. اور ایک میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں اور آخری بات، ان لڑکیوں کے اندر خاص طور پر فیمیل کے اوپر خواتین میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص سینسر دیا ہوا ہے، اور وہ سینسر پتہ کیا ہے؟ آپ ساری عمر اس کو بیٹی کی نگاہ سے دیکھتے رہیں، اس کو ساری عمر آپ ایک بھائی کی نظر سے دیکھتے رہیں، ایک بہن کی نظر سے دیکھتے رہیں، ایک دن بھی آپ نے اس کو بازاری نظر سے دیکھ لیا، وہ ساری 20 سال کی 30 سال کی محنت ایک سیکنڈ میں چلی جائے گی. کیوں؟ اس کو فوری طور پہ پتہ چل جائے کہ یہ جو ہے نظر اور ہے. تو یہ کہ فیمیل زیادہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کس چیز سے ہے، اور وہ زیادہ بہتر طور پہ ہینڈل کر سکتی ہیں، جیسے ہم آپ ڈسکس کر رہے ہیں اس سے قدرے بہتر، زیادہ بہتر، کہیں زیادہ بہتر وہ کر سکتی ہیں. تو یہ ہے کہ سیٹ یور باؤنڈری، اور آنا تو چاہیے لیکن اس میں بالکل آنا چاہیے، بٹ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، میں باؤنڈری ڈیسائیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. یو آر ناٹ دا ون کہ جو کہ ڈیسائیڈ کرے دس از یور باؤنڈری، دے آر دا ون جو کہ اپنے لیے خود ڈیسائیڈ کریں دس از آور باؤنڈری، اور اس کے اندر ہم نے رہ کے کام کرنا اور اسے باہر نہیں کرنا. جی اقبال صاحب، پتہ نہیں چلا وقت اتنی تیزی سے گزرا، آپ سے اتنا مزہ آ رہا ہے باتیں کرنے کا، لیکن ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اس کو مختلف سیگمنٹ میں آپ کے ساتھ مختلف موضوع پہ بات کریں گے، اور یہ وعدہ آپ سے لے کے جا رہے ہیں کہ محبت پہ بات آپ سے ذرا کھل کھلا کے ہوئے. اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا. بہت شکریہ سر، تھینک یو سر.